अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सामईन, आप जो किताब समाअत फरमा रहे हैं उसका नाम है शराए दुआए कुमैल। किताब के मुसन्निफ़ हैं उस्ताद हुसैन अंसारियान। किताब का तर्जुमा किया है इकबाल हैदर हैदरी ने। आज हम आपके सामने इसकी 21वीं रिकॉर्डिंग पेश कर रहे हैं सफ़ा नंबर 398 से। दुआ के अगले जुमले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या इलाही व रब्बी व सय्यदी व मौलाई ली अलील उमूरी इलैका अश्वा व लिमा मिनहा अज़जिउ व अबकी ली अलीमिल अज़ाबी व शिद्दतिही अम लितौलिल बलाई व मुद्दतिही फला इन सैरतनी लिलउक़ूबाती मआदाइका व जमअत बैनी व बैन अहली बलाइका व फ़रक़त बैनी व बैन अहिब्बाइका व औलियाइका फ़हबनी या इलाही व या सय्यदी व मौलाई व रब्बी सबिरतु अला अज़ाबिका फ़कैफ़ा अस्बिरु अला फ़िराक़िका वहबनी सबरतु अला हर्रि नारिका फ़कैफ़ा अस्बिरु अनिन नज़री इला करमातिका अम कैफ़ा असकुनु फ़िन्नारे वरिजाई अफ़ुएका। ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे खुदा, मेरे सरदार, मेरे मौला, मैं किस किस बात की फ़रियाद करूं और किस किस काम के लिए आहुजारी और गिरिया और बुका करूं। क़यामत के दर्दनाक अज़ाब और इसकी शिद्दत के लिए, या इसकी तवील मुसीबत और दराज मुद्दत के लिए। अगर तूने इन सज़ाओं में मुझे अपने दुश्मनों के साथ मिला दिया और मुझे अहले मासियत के साथ जमा कर दिया और मेरे अपने अहब्बा और औलिया के दरमियान जुदाई डाल दी, तो ऐ मेरे खुदा, मेरे परवरदिगार, मेरे आका, मेरे सरदार, फिर ये भी तय है कि अगर मैं तेरे अज़ाब पर सब्र भी कर लूँ तो तेरे फ़राक़ पर सब्र नहीं कर सकता। अगर आतिश जहन्नुम की गर्मी बर्दाश्त भी कर लूँ तो तेरी करामत ना देखने को बर्दाश्त नहीं कर सकता। भला ये कैसे मुमकिन है कि मैं तेरी माफ़ी की उम्मीद रखूँ और फिर मैं आतिश जहन्नुम में जला दिया जाऊँ। महबूब से शिकायत, सफ़ा नंबर 399 पर। मौलाए आशिकान अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम दुआ के इस हिस्से ले अली उमूरी इन्नका अमूरी इलैका अश्कू, मैं अपने महबूब की बारगाह में अपनी परेशानियों और बलाओं की शिकायत करते हुए गिरिया उज़ारी करते हैं। चुनाचे आप इस शिकायत में कहते हैं कि मैं अपनी मुश्किलात, रंजो गम और बलाओं को दूर करने के लिए तेरे अलावा किसी को नहीं पहचानता। सभी तेरे मोहताज और तेरे सामने झोली फैलाए हुए हैं। सभी तेरे सामने नातवा और कमज़ोर हैं, इनके बस में कुछ भी नहीं है। लिहाजा किसी ज़ईफ़ और कमज़ोर सी मुश्किल के हल की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। तमाम मुश्किलात को हल करने की कुंजी तेरे ही हाथ में है। तमाम दर्दों और बलाओं का इलाज तेरे एक इशारे से हो जाता है। तू ही वो ज़ात है जो अहले मुश्किल की मुश्किल कुशाई करता है और रंज व गम में गिरफ़्तार लोगों की परेशानियों को दूर करता है। तू ही वो ज़ात है जिसकी बारगाह में सिद्दीक़ ताहिरा जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बरसात के मौसम की तरह आंसू बहाती हुई कहती थी, पालने वाले, तेरी बारगाह से कुछ चीज़ों की सवाली हूँ और तू ही उनको इनायत कर सकता है। तुझसे हिदायत, तक़वा, इफ़्फ़त, बेनियाज़ी और ऐसे अमल की तौफ़ीक चाहती हूँ जिससे तू राज़ी और खुशनूद हो जाए। पालने वाले, हमारे कमज़ोरों को ताकत, गरीबों को माल व दौलत और हमारे जाहिलों को इल्म व हिल्म की दौलत अता फ़रमा। पालने वाले, मोहम्मद और आले मोहम्मद पर रहमत नाजिल फ़रमा और हमें शुक्र, अपनी याद, इबादत और अताअत पर मदद फ़रमा। तुझे तेरी मेहरबानी का वास्ता ए अरहमुर राहिमीन। यह हदीस बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 7 में मौजूद है।
87 میں موجود ہے، صفحہ نمبر 338 اور باب نمبر 9، حدیث ہے 53 یوم الخمیس کے نام سے۔ تو ہی وہ ہے جس کے سامنے توحید کے علمبردار حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد اپنے دست دعا بلند کر دیے اور نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ حقائق کی درخواست کی جن کو صرف تو ہی عطا کر سکتا ہے۔ پالنے والے، کعبے کے بنانے کو ہم نے قبول فرمایا کیونکہ تو ہی ہماری دعاؤں کو سننے والا اور ہمارے اخلاص سے آگاہ ہے۔ پالنے والے، تو ہم دونوں کو اپنے فرمانبردار بندہ بنا اور ہماری ذریت اور اولاد کو بھی اپنا فرمانبردار بنا اور ہم کو ہمارے حج کی جگہ دکھا دے اور ہماری توبہ کو قبول کر لے کیونکہ تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ پروردگار، مکہ والوں میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیج جو ان کے سامنے تیری آیات کی تلاوت کرے، آسمانی کتابیں اور حکمت کی باتیں سکھائے اور ان کے نفوس کو پاکیزہ بنائے۔ بے شک تو ہی غالب و صاحب تدبیر ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 سے 129 کا ترجمہ تھا۔ پالنے والے، تو ہی وہ ہے جس کے حضور میں نوح جیسا اولو العزم پیغمبر اپنی قوم کے 950 برس کے آزار اور اذیت برداشت کرتا رہا۔ تیرے لیے اس کے بعد تیری بارگاہ میں شکایت کی اور تو نے اپنی قدرت کا مزہ چکھا دیا اور ان پر دردناک عذاب نازل کیا اور ان سب کو نیست و نابود کر دیا اور جناب نوح اور آپ کے مومن ساتھیوں کو عذاب سے نجات بخشی۔ تو ہی وہ ہے جس نے جنگ بدر میں مسلمانوں کی قلیل تعداد دشمن کے ایک سوم حصے کے ذریعے دشمن کی یقینی فتح کو شکست میں بدل دیا اور مومنین کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے ذریعے دشمنوں پر فتح یاب کر دیا۔ اب میں بلا و مصائب اور پریشانیوں کی تیری بارگاہ میں شکایت کرتا ہوں۔ پالنے والے، تو ہی وہ ہے جو ایک نظر رحمت کے ذریعے میری ساری پریشانیاں دور کر دیتا ہے اور میرے لیے سکون اور اطمینان کے اسباب مہیا کر دیتا ہے۔ پالنے والے، تو ہی وہ ذات ہے جس کے حضور میں ہر پیغمبر، امام، مومن، تائب اور پریشان حال نے اپنی شکایت پیش کی اور تیری بارگاہ میں گریہ وزاری کی تو نے ہی اس کو پناہ دی، تسلی دیتے ہوئے اس کی پریشانیوں کو ختم کیا اور اس کے چین و سکون کے اسباب فراہم کیے۔ کون ایسا درد مند ہے جو تیری بارگاہ میں آیا ہو اور تو نے اس کا درد کا علاج نہ کیا ہو؟ کون ایسا محتاج ہوگا جو تیرے در پر سوالی بن کر آئے اور تو نے اس کی ضرورت کو پورا نہ کیا ہو؟ کون ایسا حاجت مند ہوگا جو تیری چوکھٹ پر اپنی حاجت لے کر آیا ہو اور تو نے اس کو نا امید کیا ہو؟ کون ایسا غریب و فقیر ہوگا جو تیرے در پر آیا ہو اور تو نے اس پر اپنے فضل و کرم کی بارش نہ کی ہو؟ کون ایسا دعا کرنے والا ہوگا جس نے تجھ سے دعا کی ہو اور تو نے اس کو قبول نہ کیا ہو؟ کون ایسا پریشان حال ہوگا جو تیرے در رحمت پر آیا ہو اور تو نے اس کی مشکل کو حل نہ فرمایا ہو؟ کون ایسا توبہ کرنے والا ہوگا جس نے تیری بارگاہ میں رو رو کر توبہ کی ہو اور تو نے اس کی توبہ کو قبول نہ کیا ہو؟ وغیرہ وغیرہ۔ گریہ وزاری، رونا اور آنسو بہانا خداوند عالم کی عظیم نعمتوں میں سے ہے۔ رونا تواضع اور انکساری کی نشانی اور باطن کی پاکیزگی کی علامت ہے۔ قرآن کریم نے گریہ وزاری، آہ و فغاں اور آنسوؤں کو مرد مومن اور خداوند عالم کے عاشق اور عارف کی نشانی قرار دیا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 83 میں ارشاد ہے، اور جب اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر نازل ہوا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یا علی، تمہیں چند چیزوں کی خصلت کے بارے میں سفارش کرتا ہوں، اس کی حفاظت کرنا۔ خدایا اس کی مدد فرما۔ ان میں سے چوتھی خصلت خدا کے لیے رونا ہے، جس کے ایک آنسو پر جنت میں تمہارے لیے گھر بن جائے گا۔ نیز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، خوشا نصیب اس صورت کے کہ جس پر خدا ایک نظر کرے اور وہ گناہوں پر خدا سے ڈرتا ہو، اور وہ بھی اس گناہ پر جس کو خدا کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا۔
نیز آپ ہی کا فرمان ہے، جس شخص کی آنکھیں خوف خدا میں آنسو بہائیں تو اس کی ہر آنسو کی جزا اس کے عمل کے ترازو میں کوہ احد کے ہم پلہ ہوگی۔ نیز آپ نے فرمایا، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اگر خوف خدا سے کسی شخص کے آنکھ سے پر کے برابر بھی آنسو نکل آئے تو خداوند عالم اس کو روز قیامت کے عذاب سے امان دے دے گا۔ اسی طرح حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، آنکھ کے آنسو اور دلوں میں خوف خدا کی رحمت ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں حاصل ہو جائیں تو دعا کو غنیمت جانو، کیونکہ خوف و گریہ کے ساتھ دعا مستجاب ہوتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، تمام چیزوں کے لیے ایک پیمانہ موجود ہے سوائے آنسوؤں کے، کہ آنسوؤں کا ایک قطرہ دریائے آتش کو خاموش کر دیتا ہے۔ جس وقت آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں تو رونے والے شخص کو کوئی سختی و پریشانی نہیں پہنچتی، اور اگر آنکھ سے آنسو بہہ نکلیں تو خداوند عالم اس پر آتش جہنم کو حرام کر دیتا ہے، اور اگر کسی بھی امت کا کوئی شخص آنسو بہائے تو اس پوری امت پر رحم کیا جائے گا۔ یحییٰ بن معاذ کہتے ہیں، جو شخص خواب میں اپنے کو روتا ہوا دیکھے تو وہ شخص جاگتے ہوئے شاد و خرم ہوگا۔ زندگانی دنیا خواب کی طرح ہے اور آخرت بیداری کا عالم، لہٰذا دنیا میں گریہ کرو تاکہ آخرت میں شاد و خرم رہو۔ دوستوں کی جدائی، صفحہ نمبر 404۔ اگر کوئی شخص انبیاء، پیغمبر، ائمہ علیہم السلام اور اولیاء الہی کو دوست رکھنے والا ہو اور اس کی تمام تر کوششیں ان کا وصال اور دیدار ہو اور قیامت میں ان کے دیدار کا شیدائی ہو اور ان بزرگواروں کی ہم نشینی سے سرفراز ہونا چاہتا ہو، لیکن خداوند عالم بعض گناہوں کے سبب ان کے درمیان جدائی ڈال دے اور ان کی ہم نشینی کے بجائے ان کے دشمنوں کے ساتھ قرار دے دے، تو در حقیقت اس کے لیے یہ ایک سخت عذاب ہوگا، جو عذاب دوزخ اور آتش جہنم سے زیادہ سخت ہوگا۔ دوست اور محبوب کی جدائی کا صدمہ بچھڑے یار سے پوچھیے، لیکن اگر کسی نے محبوب کی جدائی کا درد نہ دیکھا ہو، اس کے سامنے درد و یار کا بیان بے معنی ہے۔ فراق محبوب کا مزہ جناب آدم علیہ السلام نے برداشت کیا کہ درخت ممنوعہ کے نزدیک جانے سے اپنے اس عظیم مقام کو کھو دیا اور فرشتوں کی ہم نشینی اور بہشت میں زندگی بسر کرنے سے محروم ہو گئے۔ درد فراق کو جناب ایوب علیہ السلام نے چکھا ہے، جنہوں نے امتحان پروردگار کی خاطر اپنے اہل و عیال، مال و دولت اور جسم کی صحت و سلامتی سب کو قربان کر دیا۔ فراغ محبوب کا مزہ جناب یونس علیہ السلام نے چکھا، جو اس عظیم دنیا کی وسیع فضا سے محروم ہو کر شکم ماہی میں گرفتار ہو گئے۔ فراغ محبوب کا مزہ جناب یعقوب علیہ السلام نے چکھا، جنہوں نے اپنے محبوب بیٹے جناب یوسف کے فراق میں اس قدر گریہ کیا کہ آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ فراغ محبوب کا مزہ جناب یوسف علیہ السلام نے چکھا ہے، جو یعقوب جیسے شفیق باپ سے دور ہو گئے اور چاہے کنعان میں جا پہنچے، لیکن خدا بندہ مہربان نے جناب آدم کے درد فراق کا آدم کی توبہ کے ذریعے علاج کیا۔ اسی طرح جناب ایوب کے درد فراق کا ان کے گمشدہ اہل و عیال اور مال کو واپس کر کے علاج کیا، اور یونس کو شکم ماہی سے نجات دے کر علاج کیا۔ اسی طرح یعقوب و یوسف کو ایک دوسرے سے ملا کر ان کا درد کا علاج کیا۔ اے درد فراق میں بے قرار افراد کے علاج کرنے والے، ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے انبیاء، ائمہ اور اولیاء کے چاہنے والے ہیں۔ ہمیں قیامت کے دن ان کی فراق اور جدائی میں مبتلا نہ کرنا، ان کے فراق کا عذاب اور عذاب جہنم سے نجات دے دے۔ بالفرض اگر ہم تیرے عذاب پر صبر بھی کریں اور اپنے انبیاء، ائمہ اور اولیاء ہم نشینی سے محروم کر دے، لیکن تیری جدائی اور دوری پر کس طرح صبر کا یارہ ہوگا۔ اہل کرامات کے مقام کی آرزو پالنے والے، بالفرض اگر میں نے تیری آگ کی حرارت کا مقابلہ بھی کر لیا، لیکن جیسا کہ تو اپنے بندوں کے ساتھ لطف و کرم سے کیسے چشم پوشی کر سکتا ہوں،
امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ خداوند عالم نے کسی کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ اس کا جنت اور جہنم میں مقام مقرر فرما دیا ہے۔ جب اہل بہشت بہشت میں اور اہل دوزخ دوزخ میں داخل ہو جائیں گے تو اہل بہشت ایک آواز سنیں گے کہ اہل دوزخ کی طرف دیکھو۔ اس وقت جہنمیوں کے ٹھکانے دکھائے جائیں گے اور کہا جائے گا اگر تم لوگ بھی خدا کی معصیت اور نافرمانی کرتے تو اسی جہنم میں داخل کیے جاتے۔ چنانچہ اس عذاب سے نجات پانے پر اس قدر خوشحال ہوں گے کہ اگر بہشت میں موت ہوتی تو وہ مر جاتے۔ اس وقت منادی اہل جہنم سے کہے گا کہ اپنے اوپر کی طرف نگاہ کرو۔ جب وہ لوگ جنت میں ان کے لیے مقرر کردہ اپنے مقام دیکھیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ تم خدا کی اطاعت و بندگی کرتے تو اس مقام تک پہنچ جاتے۔ چنانچہ یہ سن کر ان کی اس قدر حالت غیر ہو جائے گی کہ اگر جہنم میں موت ہوتی تو وہ مر جاتے۔ پالنے والے، جیسا کہ تو نے ان پر لطف و کرم تو اپنے نیک بندوں پر لطف و کرم کرے گا، کیا میں اس کو دیکھ کر اس سے چشم پوشی کر لوں اور اس کی آرزو نہ کروں؟ عفو و بخشش کی امید، صفحہ نمبر 406۔ اے میرے مولا، میں کس طرح جہنم میں آرام سے رہ سکتا ہوں، کیونکہ میری ساری امید تیرے عفو و بخشش کے اوپر ہے۔ وہ عفو و بخشش جس کا قرآن مجید میں پشیمان گناہگاروں کو وعدہ دیا گیا ہے۔ پالنے والے، بہت سے واقعے پر بیچارے اور پریشان حال لوگ دوسروں سے لو لگائے ہیں اور ان سے لطف و کرم اور عفو و بخشش کی امید رکھتے ہیں، لیکن وہ محروم نہیں ہوتے۔ تو جن لوگوں نے تجھ سے لو لگائی ہو، وہ تیرے عفو و بخشش کو سہارا بنایا ہو، تو ان کو کیسے نا امید کر سکتا ہے؟ مرحوم عطار اپنی کتاب الہی نامہ میں روایت کرتے ہیں کہ ایک بدکار فاسق و فاجر اور ناچنے والی عورت مکے میں رہتی تھی اور شہر کے ناچ گانے کے پروگراموں میں شرکت کیا کرتی تھی اور اپنی اداؤں کے ذریعے پروگرام کو گرم رکھتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد جب اس عورت کا حسن و جمال ختم ہو گیا اور اس کی آواز جاتی رہی، اس کا یہ دھندا ٹھنڈا ہو گیا اور فقر و فاقہ میں گرفتار ہو گئی۔ مشکلات و پریشانی کی وجہ سے مدینے میں آئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا کس غرض سے مدینے آئی ہے؟ کیا دنیاوی تجارت کے لیے آئی ہے یا اخروی تجارت کے لیے؟ اس نے کہا نہ دنیا کے لیے اور نہ آخرت کے لیے، بلکہ میں نے آپ کے جود و کرم اور بخشش کے بارے میں سنا ہے، لہٰذا آپ سے امیدیں لے کر اس شہر میں آئی ہوں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بات سے بہت خوش ہوئے اور اپنی رضا اس کو عنایت کر دی اور اصحاب سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم میں سے جو شخص استطاعت رکھتا ہے اس لحاظ سے اس عورت کی مدد کرو۔ جی ہاں، ایک بدکار عورت تیرے بندے اور پیغمبر جو تیرے نہایت لطف و کرم کا مظہر ہیں کہ جود و کرم کی امید میں مدینے آئی اور بہت سا مال و دولت لے کر واپس گئی، کیا ممکن ہے کہ تیرے عفو و بخشش اور لطف و احسان کی امید پر تیری بارگاہ میں حاضر ہوں اور تیرے رحم و کرم کی بارگاہ سے خالی ہاتھ واپس لوٹ جاؤں؟ دعا کے اگلے جملے، صفحہ نمبر 407۔ تیری عزت و عظمت کی قسم اے آقا و مولا، اگر تو نے میری گویائی کو باقی رکھا تو میں اہل جہنم کے درمیان بھی امیدواروں کی طرح فریاد کروں گا اور فریادوں کی طرح نالہ و شیون کروں گا اور عزیز گم کردہ کی طرح تیری دوری پر آہ و بکا کروں گا، اور تو جہاں بھی ہوگا تجھے آواز دوں گا کہ تو مومنین کا سرپرست، عارفین کا مرکز امید، فریادوں کا فریاد رس، صادقین کا محبوب اور عالمین کا معبود ہے۔ سامعین کرام، دعا کے اس حصے میں گزشتہ کی طرح صدق دل سے توبہ، مناجات، راز و نیاز اور دعا کرنے والا اپنے محبوب کی بارگاہ میں اس کی نظر رحمت کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہے اور اس فرض کے بعد کہ اس کو جہنم کا مستحق قرار دیا گیا ہے، اس کو جہنم سے نجات کا پروانہ عطا کر دے۔ در حقیقت اگر کوئی شخص عذاب میں گرفتار ہو اور عذاب سے بھی سخت
اپنے محبوب کے فراق اور اس کی جدائی کے غم میں گرفتار ہو، اس کی حالت کیا ہوگی؟ کس درد مند کی آہ و فغاں اس سے زیادہ دل سوز ہو سکتی ہے جس نے اپنے محبوب اور معشوق کو کھو دیا ہو؟ کہتے ہیں ایک ماں اپنے بیٹے کی قبر پر زار زار گریہ وزاری کر رہی تھی۔ وہاں سے ایک عابد اور عارف کا گزر ہوا۔ اس عورت کی حالت زار دیکھ کر کہا، خوشا نصیب اس ماں پر جو یہ جانتی ہے کہ وہ اپنے کس گوہر کو اپنے ہاتھ سے کھو بیٹھی ہے۔ فارسی کا ایک شعر کا ترجمہ ہے، بچہ گھر کے گم ہونے پر گریہ کرتا ہے تو میں نے صاحب خانہ کو گم کر دیا ہے۔ میرا رونا کوئی تعجب کی بات نہیں۔ واقعاً یہ شعر صاحب تبریزی دیوان اشعار شمارہ 490 ہے۔ واقعاً قیامت کا ایک عجیب و غریب منظر ہوگا۔ لوگوں کے لیے وہ دن کیسا عجیب و غریب ہوگا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس دن رحمت خدا کے مستحق قرار پائیں گے اور رضائے الہی حاصل کر کے عذاب جہنم سے نجات حاصل کریں گے۔ کیا اچھا وقت ہوگا کہ موت کا پیغام آنے سے پہلے پہلے اور ہمارے نامہ اعمال پر تارے لگانے سے پہلے ہم اپنے آپ کو قرآن مجید کے سامنے پیش کریں تاکہ اس کے بیانات کی روشنی میں اپنی حالت سے مزید واقف ہو جائیں۔ ہارون و بہلول۔ ہارون رشید حج سے واپس آ کر کوفے میں ٹھہرا۔ ایک روز راستے سے چلا جا رہا تھا۔ راستے میں بہلول نے اس کو نام لے کر 3 دفعہ پکارا، ہارون ہارون ہارون۔ اس نے تعجب کیا کہ کون ہے جو مجھے نام سے لے کر پکار رہا ہے؟ کہنے والوں نے کہا، بہلول دیوانہ۔ اس نے محمل کا پردہ اٹھایا اور بہلول سے کہا، مجھے پہچانتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا میں کون ہوں؟ کہا تو وہی ہے کہ اگر کسی نے مشرق میں ظلم کیا ہو اور تو مغرب میں ہو تو قیامت کے دن کا مالک تجھ سے باز پرس کرے گا۔ یہ سن کر ہارون رونے لگا اور کہا، بہلول میری حالت کو کس طرح پاتے ہو؟ تو بہلول نے جواب دیا، اپنے کو قرآن مجید کے سامنے پیش کر۔ سورہ انفطار کی آیت نمبر 13 اور 14۔ بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے اور بدکار افراد جہنم میں ہوں گے۔ کہا ہماری سعی و کوشش کا کیا ہوگا؟ تو بہلول نے کہا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27، خدا صرف صاحبان تقویٰ کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ کہا پیغمبر سے ہماری رشتہ داری کا کیا ہوگا؟ تو بہلول نے کہا، سورہ مومنون کی آیت نمبر 101، پھر جب سور پھونکا جائے گا تو نہ رشتہ داریاں ہوں گی اور نہ آپس میں کوئی ایک دوسرے کے حالات پوچھے گا۔ کہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کام نہ آئے گی؟ تو بہلول نے کہا، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 109، اس دن کسی کی سفارش کام نہ آئے گی سوائے ان کے جنہیں خدا نے اجازت دے دی ہو اور وہ ان کی بات سے راضی ہو۔ کہا اے بہلول کیا تمہاری کوئی حاجت ہے؟ بہلول نے کہا، میرے گناہوں کو معاف کر دے اور بہشت میں داخل کر دے۔ تو ہارون نے کہا، مجھ میں اتنی قدرت نہیں کہ میں یہ کام انجام دے سکوں، لیکن میں نے سنا ہے کہ آپ مقروض ہیں، کیا میں آپ کا قرض ادا کر دوں؟ تو بہلول نے کہا، قرض کو قرض کے ذریعے ادا نہیں کیا جاتا۔ جو کچھ تیرے پاس ہے وہ لوگوں کا مال ہے، لہٰذا تم ان سب کے مقروض ہو، لہٰذا تم پر ان کا مال ان کو واپس کر دینا واجب ہے۔ ہارون نے کہا، کیا آپ نے کوئی خدمت گزار معین کر دوں؟ کیا آپ کے لیے کوئی خدمت گزار معین کر دوں کہ آخری عمر تک آپ کی خدمت کرتا رہے؟ بہلول نے کہا، میں خدا کا بندہ ہوں اور اسی کا رزق کھاتا ہوں۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ خدا تمہیں یاد کیے ہوئے ہے اور مجھے بھول گیا ہے؟ حافظ شیرازی کا ایک شعر پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے، اور یہ شعر دیوان اشعار شمارہ 112، حافظ شیرازی۔ اگر زر و سیم کا خزانہ نہیں ہے تو قناعت کا خزانہ باقی ہے۔ خدا نے اس کو بادشاہ تو دیا ہے، تو قناعت فقیروں کو دی ہے۔ دعا کا اگلا جملہ، صفحہ نمبر 411۔
اے میرے پاکیزہ صفات قابل حمد و ثنا پروردگار، کیا یہ ممکن ہے کہ تو اپنے بندہ مسلمان کو اس کی مخالفت کی بنا پر جہنم میں گرفتار و معصیت کی بنا پر عذاب کا مزہ چکھانے والا اور جرم و خطا کی بنا پر جہنم کے طبقات کے درمیان کروٹیں بدلنے والا بنا دے، اور پھر یہ دیکھے کہ وہ امیدوار رحمت کی طرح فریاد کناں اور اہل توحید کی طرح پکارنے والا، ربوبیت کے وسیلے سے التماس کرنے والا ہے، اور تو اس کی آواز نہیں سنتا ہے۔ صاحب یقین متقی و پرہیزگار افراد جب قرآن مجید اور احادیث میں دوزخ کے اوصاف کو پڑھتے ہیں تو ان کے بدن میں لرزہ پیدا ہوتا ہے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل میں خوف و وحشت طاری ہو جاتی ہے اور محبوط ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اپنے دل و جان سے اس ہولناک عالم سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں، واجبات کو ادا کرنے اور محرمات کو ترک کرنے کے لیے مزید کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ کبھی کبھی تو اسی عالم میں اپنی جان بھی قربان کر بیٹھتے ہیں۔ سلمان اور خوفزدہ جوان، صفحہ نمبر 412۔ شیخ مفید ابن عمیر کے واسطے سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، سلمان کوفے کے بازار سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک جوان زمین پر پڑا ہوا ہے اور لوگ اس کے چاروں طرف جمع ہیں۔ سوال کرنے پر جناب سلمان کو بتایا گیا کہ ایک جوان غش کھا کر گر پڑا ہے، کچھ دعائیں پڑھ دیجئے تاکہ اس کو ہوش آ جائے۔ جیسے ہی سلمان اس کے سرانے پہنچے تو اس جوان نے کہا، اے سلمان، جو کچھ میرے بارے میں ان لوگوں نے کہا وہ صحیح نہیں ہے۔ میں جب اس بازار سے گزر رہا تھا تو لوہار کو ہتھوڑے کے ذریعے لوہے کو مارتے دیکھا تو مجھے قرآن مجید کی یہ آیت یاد آ گئی، سورہ حج کی آیت نمبر 21، اور ان کے لیے لوہے کے گرز مہیا کیے گئے ہیں۔ عذاب خدا کے خوف کی وجہ سے میری عقل پریشان ہو گئی۔ سلمان نے جوان سے کہا، واقعاً تم ایک عظیم انسان ہو، آج سے تم میرے دینی بھائی ہو، اور ان دونوں کے درمیان دوستی اور رفاقت پیدا ہو گئی۔ ایک روز جوان مریض ہوا، اس کی زندگی کے آخری لمحات تھے۔ سلمان اس کے سرانے پہنچے۔ سلمان نے کہا، اے ملک الموت، میرے بھائی کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ جواب آیا، میں ہر مومن کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں۔ یہ حدیث امالی شیخ مفید صفحہ نمبر 136 مجلس نمبر 13 اور حدیث نمبر 4 میں موجود ہے، بحار الانوار میں بھی موجود ہے۔ ایک خاتون عذاب کی آیت سن کر بے ہوش ہو گئی۔ عالم علی قدر ملا فتح اللہ کاشانی تفسیر منہاج الصادقین میں روایت کرتے ہیں کہ ایک روز رسول خدا مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، سورہ حمد کی تلاوت کے بعد سورہ ہجر کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جب اس آیت پر پہنچے، سورہ ہجر کی آیت نمبر 43 اور 44، اور جہنم ایسے تمام لوگوں کی آخری وعدہ گاہ ہے، اس کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لیے ایک حصہ تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک اعرابی عورت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہی تھی، اس نے ان دونوں آیات کو سن کر ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے اور اس کی یہ حالت دیکھی تو فرمایا، اس کے لیے پانی لے کے آؤ۔ پانی چھڑکنے سے اس کو ہوش آیا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا، کیوں تیری یہ حالت غیر ہوئی؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، جب آپ کو نماز پڑھتے دیکھا تو آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کا شوق دل میں پیدا ہوا، لیکن جیسے ہی آپ نے ان 2 آیتوں کی تلاوت کی تو میں سن کر تاب نہ لا سکی اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ اس کے بعد اس عورت نے کہا، افسوس کہ میرے بدن کا ہر حصہ دوزخ کے 7 دروازوں میں تقسیم ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ بدکاروں کے ہر گروہ کو اس کے گناہ کے لحاظ سے دوزخ کے دروازوں سے داخل کیا جائے گا۔ اس وقت اس عورت نے کہا، یا رسول اللہ، میرے پاس 7 غلاموں کے علاوہ کچھ نہیں ہے، آپ گواہ رہیے گا کہ جہنم کے ہر دروازے سے نجات کے لیے 7 غلاموں کو راہ خدا میں آزاد کرتی ہوں۔ چنانچہ جناب جبرائیل نازل ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، اس عورت کو بشارت دے دیجئے کہ خداوند عالم نے جہنم کے 7 دروازوں کو تجھ پر حرام کر دیا ہے،
اور تیرے لیے بہشت کے دروازوں کو کھول دیا ہے۔ حدیث قدسی میں بیان ہوا، اے فرزند آدم، میں اس جہنم کو خلق نہیں کیا مگر کافر، بخیل، غیبت کرنے والے، آق پدر، آق مادر، زکوٰۃ نہ دینے والے، سود لینے والے، زنا کرنے والے، مال حرام جمع کرنے والے، قرآن کو بھول جانے والے اور اپنے پڑوسیوں کو آزار و اذیت دینے والوں کے لیے، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں، ایمان لے آئیں اور عمل صالح انجام دیں۔ اے میرے بندو، خود اپنے اوپر رحم کرو، کیونکہ تمہارے جسم کمزور، سفر طولانی، وزن زیادہ، بال سے زیادہ باریک راستہ، دہکتی ہوئی آگ، اسرافیل کی ندا اور رب العالمین کی قذافت درپیش ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے، اس کو کلمت اللہ کہا گیا ہے۔ بہترین اور خوبصورت نصیحت۔ ایک شخص سفر پر جانا چاہتا تھا۔ حاتم اصم سے کہا، آپ مجھے کچھ نصیحت کیجئے۔ تو حاتم نے کہا، اگر دوستی چاہتے ہو تو تمہارے لیے خدا کی دوستی کافی ہے۔ اگر ساتھی چاہتے ہو تو تمہارے لیے کرام الکاتبین یعنی نامہ اعمال لکھنے والے فرشتے کافی ہیں۔ اگر عبرت چاہتے ہو تو تمہارے لیے یہ دنیا عبرت کے لیے کافی ہے۔ اگر مونس و ہمدم چاہتے ہو تو تمہارے لیے قرآن کریم کافی ہے۔ اگر کام چاہتے ہو تو عبادت تمہارے لیے کافی ہے۔ اگر نصیحت چاہتے ہو تو موت تمہارے لیے کافی ہے۔ اگر یہ چیزیں تمہارے لیے کافی ہو گئیں تو پھر دوزخ سے نجات مل جائے گی۔ سامعین کرام، اگر خدا توفیق دے گا تو خدا کی ربوبیت سے توسل کی شرح یا رب یا رب یا رب کے ذیل میں بیان کی جائے گی انشاءاللہ۔